अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त ख़त्े की सूरत हाल को देखा जाए तो बड़ी हद तक पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स हैं उनके नताइज आना शुरू हो गए हैं, कम अज़ कम उसके आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमरीका लफ्ज़ी जंगी गोलाबारी की बात तो कर रहे हैं और उसका अमल भी नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ी हद तक अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा जाए तो अमरीका और ईरान ने एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर पाकिस्तान को न सिर्फ ट्रीट किया है बल्कि उन फैसलों को भी ओन किया है जो कि बंद दरवाज़ों के पीछे तय किए गए हैं। और उसकी एक मिसाल इससे भी मिलती है जब अमेरिका की तरफ से ईरान को कब्ज़े में लिया जाने वाला जो जहाज़ है वो वापस किया गया और वो पाकिस्तान के हैंड ओवर किया गया। फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से कनेक्टेड हैं और अमेरिका से भी ये खबरें आ रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान का जो सेकंड पॉइंट्स हैं एजेंडा के वो उनको मौसूल हो गए हैं और उस पर गौर के बाद ही कोई फ़ैसला किया जाएगा। ऐसा लगता है कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश खोलने और नाकाबंदी के ख़ात्मे से आगे जाकर जो जौहरी तवानाई के हवाले से बातचीत है उसके ऊपर भी कुछ बातचीत मज़ीद फ्रूटफुल तरीके से सरअंजाम पा सकती है। जो 3 से 4% की बात की जा रही है ईरान की तरफ से, जो कि ख़बरें हैं, जो कि नए मुसव्वदे का हिस्सा है, जिसमें जो जौहरी जो तनसीबात हैं उसके साथ साथ जो जौहरी तवानाई है उसकी इनरिचमेंट की जो रेशो है उसको बहुत ही डाउन रखा गया है और उसको ज़ीरो के ऊपर लाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के से कतई नज़र ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका इस जंग में अपने आप को कामयाब और ईरान को नाकाम साबित करना चाहता है। अब ये किस तरीके से ईरान और अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी इत्तेहादी जमातें इसके ऊपर जो कंसेंसस एक बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान जो फैसिलिटेशन का रोल अदा कर रहा है, इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और इस पर बात करने के साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद है। शाजिया साहबा, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैम, पहले तो जंग के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी जो कि ईरान और अमेरिका की जंग है। बज़ाहिर तो पाकिस्तान ने बड़ा कूल डाउन किया है, कुछ दिनों की जो फायर बंदी थी, कुछ हफ्ते की फायर बंदी, उसको बिलाखिर हम एक अनलिमिटेड टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने में कामयाब तो हो गए हैं। लेकिन आप क्या समझती हैं इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनपुट तो दिया गया होगा। जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की 1 से ज़ायद मरतबा। तो आप क्या समझती हैं कि सिचुएशन किस हद तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त स्टेबल रखी हुई है? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझती हूँ कि बहुत अहम इशू है जिस पर कुछ अरसे से बात भी हो रही है और पाकिस्तान की कोशिशों और काविशों की वजह से दुनिया को अमन भी नज़र आया है, स्टेबिलिटी भी मिली है और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सरसाइज है जो पाकिस्तान ने जिसे बड़ी खूबी और सलाहियत के साथ सरअंजाम दिया। मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की वो कमिटमेंट है जो अमन के साथ पाकिस्तान एक अरसे से दिखा रहा है, ख़्वाह इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी का मुकाबला करके हो, ख़्वाह इस खित्ते में अमन को बहाल रखना हो, अमन को जारी रखना हो, या फिर जो इस खित्ते में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो बार-बार चैलेंज करते हैं पाकिस्तान की सिंसियर एफर्ट्स को, पाकिस्तान की सिंसियर काविश को, कोशिश को, उनके लिए भी ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान एक कमिटेड सॉवरेन मुल्क है, जो अपने लोगों के लिए भी अमन चाहता है, इस खित्ते में भी अमन चाहता है और इस खित्ते के ज़रिए पूरी दुनिया में अमन चाहता है। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा सिंसियर रोल अदा किया है और आप देख रहे हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही है। पाकिस्तान में सदर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, तमाम लोगों ने अपनी एक जो एक लाइक माइंडेडनेस और एक यूनिटी है उसका मुज़ाहरा किया है और इसी से पाकिस्तान को वो कामयाबी मिली है जिसका कि गुमान भी शायद नहीं कोई और कर सकता था जो हमेशा पाकिस्तान को टारगेट करता है। लेकिन आज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस अमन को हासिल करने में जो कोशिशें की हैं वो कामयाब हुई हैं। लेकिन देखिए, जैसे आपने कहा कि नाकामी और कामयाबी, इसमें मैं समझती हूँ कि कामयाबी अमन की होनी चाहिए, कामयाबी स्टेबिलिटी की होनी चाहिए। इसमें किसी की ज़ात या किसी की ईगो का मसला जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसी सोच की वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ रही थी और पड़ चुकी थी। लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है कि हमारी कोशिशें रंग लाई हैं, हमारी काविशें रंग लाई हैं।
جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیے یہ ایک کامیاب کوشش ہے، لیکن اس کوشش کو سہارا چاہیے، سپورٹ چاہیے، دنیا کا جو ہے اس میں تعاون چاہیے۔ اسی لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی ہم سب کی ہوگی اگرچہ کہ اس میں خاطر خواہ نتائج ہم حاصل کر سکیں، اور سسٹینیبلٹی جو ہے اس کو ہم یقینی بنا سکیں۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک اہم خبر ہوگی، کیونکہ اس سے اثر انداز ہر انسان ہوتا ہے، ہر ملک ہوتا ہے، صرف ایک چند ملک اس خطے میں رہنے والے نہیں ہوتے، یا دنیا کے کوئی چند ملک نہیں ہوتے، پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ جو پاکستان نے اچیو کیا ہے اپنی ان کوششوں کے ذریعے، اس کو پوری دنیا جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور سسٹینیبل امن کے لیے، سسٹینیبل پیس کے لیے ہر شخص اور ہر ملک اپنا حصہ ڈالے۔ میم اب تھوڑا سا پولیٹیکل ایسپیکٹ کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے دنوں سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنلی نیگوسیشنز کو انیشیٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کے لیے بھی بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ ایک تو بانی پی ٹی آئی اور جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں، ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اس کی بھی اپیلیں فائنلی اب سننا شروع ہو گئی ہے کورٹ۔ تو آپ کیا کہیں گی؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی امید باندھنی چاہیے؟ اور دوسرا، کیا مذاکرات کے لیے جماعت سے بات چیت کرنے میں یا اپوزیشن سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکومت بھی ایسا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، پچھلے آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا تھوڑا تسلسل اس سوال کے جواب سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں، جب یہ تمام صورتحال ہو رہی تھی اور اس میں جس طرح پاکستان کی جو اہم عہدوں پر فائز ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کا جو رول ہے، جس میں کہ میں نے جیسے آپ پہلے بھی کہا کہ صدر صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب ہو، فارن منسٹر ہو، اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا رول ہے، وہ بڑا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اور جب یہ یونٹی ہم نے دیکھی، جب سب ایک پیج پہ تھے، تو پاکستان کو کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہی بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں، پولیٹیکل ڈفرینسز کو بھی ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے۔ اور یہ بار بار ہم پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں، ہم اس وقت جو نون لیگ کی حکومت ہے ان سے بھی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ بہت ضروری ہے، ڈائلاگ سے ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے، ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے، تو کس طریقے سے مسئلے کا یا مسائل کا حل ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ اب پچھلی جو صورتحال تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک ایفرٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ اسمبلی میں نہیں لائے، آپ نے ان کیمرہ بریفنگ نہیں کی اس پورے خطے کی صورتحال پر، جب وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ جو ایران پر اسرائیل کا حملہ تھا، پھر ایران کا جواب تھا، تو اس پر جو پاکستان کا رول تھا اس پر پوری پارلیمنٹ کو تو نہیں بریف کیا، لیکن پارلیمنٹری جو لیڈرز ہیں ان کو حکومت نے ساتھ بٹھایا، ہماری جو اکثری قیادت تھی وہ بھی بیٹھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ وہ میٹنگ تھی، جس کے اندر پی ٹی آئی سے بھی رجوع کیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس میں بھی شمولیت سے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے، اور بعد میں اعلان کیا کہ وہ نہیں شامل ہوں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر اپنی ذات سے ہٹ کر اور اپنی پرسنل انا سے اوپر اٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے، تو اس میں بھی پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو شامل کریں، لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں بلیو ہی نہیں کرتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ جب وہ حکومت میں آئے یا لائے گئے تو وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے نہیں ہوا، وہ امپائر کی کسی انگلی کا انتظار کر رہے تھے، تو شاید امپائر کا کسی اشارے کے نتیجے میں وہ آئے، اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بخوبی یہ بات کہی جب انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، جس پر وہ خود تالیاں بجا رہے تھے، عمران نیازی صاحب خود تالیاں بجا رہے تھے، تو انہیں بعد میں کسی نے کہا کہ یہ سلیکٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ کتنی معنی خیز باتیں ہیں، کہ جب آپ کو پولیٹیکل سپورٹ نہ ملے، پولیٹیکل آپ کو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو پولیٹیکل ووٹ بینک کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ جی آپ کو حکومت بنا کے دے دی جائے گی، آپ کو بٹھا دیا جائے گا، آپ بس اپنے اس تخت پہ بیٹھ جائیں۔ تو اسی طریقے سے حکمرانی کی نا انہوں نے، جتنے بھی سال انہوں نے حکمرانی کی، اور جو نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا، یا آج بھی ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہا ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ
एडवेंचर नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज अगर पीटीआई को बात करनी है या उनकी कोई इश्यूज़ है, तो उनको भी सिंसियर एफर्ट करना पड़ेगा और वो सिंसियर एफर्ट दिखाना पड़ेगा। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हमने उनका एक सिंसियर एफर्ट नहीं देखा, बल्कि हमने क्या देखा कि पीटीआई के अंदर टूट-फूट देखी, पीटीआई के अंदर हमने धड़े देखे, ग्रुप्स देखे, कोई बहनों के पीछे है, तो कोई बीवी के पीछे है, तो कोई किसी और लीडर के पीछे है। तो हमें खुद पता नहीं है कि पीटीआई के अंदर वो कौन लोग हैं या कौन-सी शख्सियत है जो वाक़ईतन कोई फ़ैसला कर रहे हैं या अपनी इस जमात को आगे लेकर चल रहे हैं। मुझे अफ़सोस या दुःख बहुत ज़्यादा जो है उनके कारकुनान पर होता है, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन वो पार्टी के एक नैरेटिव के पीछे चलता है। अब तो इनका ना नैरेटिव है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई फ़ैसला है जिस पर कि कोई कायम हो। फ़ैसलों के हवाले से तो यू टर्न तो इनके अपने लीडर लिया करते थे, और अब तो यू टर्न की लाइन लगी हुई है। तो आई थिंक क्लूलेस है, उनके कारकुन भी क्लूलेस हैं, और जो उनको देख रहे हैं बाहर से बैठकर, वो भी नहीं समझ पा रहे कि किससे बात की जाए पीटीआई के अंदर। ये भी फरमाइएगा कि एक बड़ा मसला जो है वो तरामीम के हवाले से भी गवर्नमेंट को पेश आता रहा है पिछले कुछ अरसे में, जब अपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया था। अब एक मरतबा फिर बात हो रही है कि जी 28वीं जो तरमीम है वो भी अंडर प्रोसेस है और तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। क्या पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा जो है वो उन नुकात पर मुश्तमिल है जो कि पीपल्स पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? पहले तो मैं कह दूँ कि नॉट एट ऑल, हमें कुछ पता नहीं है कि आने वाली क्या तरमीम है, कब आएगी और उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि उसमें जो नुकात हैं उससे हम एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें कौन से नुकात होंगे, कौन सी अमेंडमेंट्स होंगी। तो ये कहना बहुत मैं समझती हूँ कि नामुनासिब होगा इस पर कोई भी किसी भी राय का इज़हार करना या क्या सराई पर कोई कमेंट करना। सो आई एम नॉट इन अ पोज़ीशन। अभी तक हुकूमत ने हमारे साथ इसके बारे में कोई भी तफ़सील शेयर नहीं की है, लिहाज़ा तबसरा भी नहीं किया जा सकता। ये भी बताइएगा कि ये हमने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में जंग की सूरत हाल की बात की है, तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान बड़ा मुतासर हुआ है। यानी महंगाई बहुत बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है, कहा जा रहा है कि डबल डिजिट में महंगाई का नंबर चला गया है। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा, जबकि अगला बजट जो है वो पाइपलाइन में है और अगला बजट लाने के लिए उसको अवाम दोस्त बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कितना ज़ोर देगी मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि किसी हद तक अवाम के लिए एक रिलीफ बेस्ड किस्म का बजट जो है वो लाया जाए? देखिए, यकीनन जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है, उसके अंदर तो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उन्होंने सख्त फैसले लिए होंगे, और उन सख्त फैसलों के असरात लोगों पर पड़े भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की हद तक अगर बात की जाए, तो यहाँ की जो हुकूमत है उसे भी ये फैसले लेने पड़े, जो रियलिटीज़ थी उसकी रोशनी में ये फैसले लेने पड़े। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि आप जितने भी कठिन, जितने भी मुश्किल फैसले लें, उसमें आप अवाम की रिलीफ को सामने रखें, ख़ास तौर पर जो हमारा वल्नरेबल तबका है, जो हमारा जो गरीब तबका है, जो इनकम ब्रैकेट उस ब्रैकेट में आता है जहाँ पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें रिलीफ देनी चाहिए। हमें ज़रूर उस पर बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जितनी भी मीटिंग्स हुकूमत के साथ उनकी हुई हैं, जहाँ उन्होंने इन मामलात पर बात की होगी फैसले के हवाले से, तो बिलावल साहब ने हमेशा ये कहा है कि जो गरीब तरीन तबका है, जो मुतवस्सत तबका है, जो भीख नहीं मांगता लेकिन मुश्किल में है, उसकी मदद करना, उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। आपको पता है कि मुश्किल तरीन हालात में सदर जरदारी ने जो अपनी पिछली दौर था उनका सदारत का, उसके अंदर उन्हें मुश्किल तरीन मुआशी हालात के अंदर भी उन्होंने बेशक उस चैलेंज को फेस किया, लेकिन आवाम को रिलीफ दी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जहाँ पीपल्स पार्टी के तमाम लोग बड़े वोकल हैं पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर भी और इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी, वहीं बड़ा ज़रूरी है कि आवाम के कोर इशूज़ के ऊपर प्रैक्टिकली वो सोल्यूशंस भी सामने लाए जा सकें, जिनसे आवाम के लिए कुछ एक ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट किया जा सके। एक छोटे सा वक्त और उसके बाद इकॉनमी से जुड़ी ही कुछ हम मज़ीद पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح پوری سچویشن پاکستان کے منظرنامے کی مناسبت سے ہم خطے میں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھتے آئے ہیں پچھلے ایک مہینے کے دوران، وہیں کچھ مسائل ایسے بھی تھے جو کہ پاکستان کے اندر اٹ سیلف پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی حد تک پاکستان میں جو اگر سچویشن کو دیکھا جائے تو پاکستان میں بڑی کوششوں کے باوجود بھی اس پر کنٹرول کرنے میں یہ گورنمنٹ بڑی ناکام نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات، یہ الگ بات ہے کہ پچھلے ایک دو مہینے میں کئی بار کنٹرول کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن پھر بھی ایک سے زائد مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کے جو ریٹس بڑھائے گئے ہیں وہ عوام کی کمر توڑنے کے لیے بڑی حد تک کافی ہے۔ پھر یہ کہ نئے بجٹ کی تیاری ہے، لیکن اس نئے بجٹ میں جانے سے پہلے جو پچھلے بجٹ نے عوام کا حال کیا ہے وہ بھی بڑا دگرگوں ہے، لیکن پھر بھی کیا گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرف IMF کا بیگیج ہمارے کندھوں پر ہے، پھر ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کو بھی ایک بڑا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، آئل پرائسز ویسے ہی کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس سچویشن میں بریتھنگ سپیس کس حد تک موجود ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو دھینگا مستی ہو رہی ہے حکومت کی وہ اپنی جگہ، لیکن کیا پریکٹیکلی بھی ہم ان تمام چیزوں میں کچھ بہتری دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں PA کے سینئر سیاستدان ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، بڑے عرصے بعد سر ہم نے آپ کو اسٹوڈیوز میں تکلیف دی ہے۔ سر اکانومی کے نمبرز بڑے ڈپریسنگ ہیں، مطلب کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی جس سپیڈ سے بظاہر کلیم کری تھی گورنمنٹ کم ہو رہی تھی اس سے دگنی سپیڈ سے اوپر آئی ہے، لیکن گورنمنٹ اس کا ریزن دے رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز کو اور ساتھ میں ایران اور امریکہ کی جنگ کو۔ پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مہنگائی پہ آنے سے پہلے کیا واقعی اس وار کی وجہ سے یہ جو فلکچویشن ہے پرائسز کی اس میں سب سے زیادہ پاکستانی ایفیکٹ ہوا ہے یا پورا ریجن ایفیکٹ ہوا ہے؟ جی، اس میں دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب پچھلے سال جون میں بجٹ بن رہا تھا اس وقت حکومت پاکستان نے جو یہ پاس کیا PMLN گورنمنٹ نے ٹارگٹ جو ہے انفلیشن کا اس سال کا وہ 7.5% تھا، اور ابھی تک جو انفلیشن یہ پہلے 10 ماہ میں ہوئی ہے یہ 5.7% تک گئی ہے، یعنی ابھی تک جو حکومت نے اپنے ذہن کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق جو ٹارگٹ بنایا تھا اس تک پہنچے نہیں، اس تک پہنچے نہیں، پہنچ جائیں گے ہم لیکن ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو اس وقت جب جون میں یہ بن رہا تھا اس سے ایک ماہ پہلے 0.3% تھی اپریل 2025 میں، یعنی 1% سے کم تھی مہنگائی۔ تو ان کو ایک ماہ بعد انہوں نے کہا کہ جی اگلے سال میں ہم اوسطاً 7.5%۔ اس کی کیا وجہ؟ سارے ڈپٹی کمشنر حج پہ چلے گئے تھے جنہوں نے جا کے چھاپے مارنے تھے، اور یہ نرخ نامے اور یہ لوگوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اصل میں مہنگائی ہوتی نہیں ہے، کی جاتی ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا کوئی صندور نہیں تھا، اس وقت تو کوئی فلڈ نہیں تھا نا، اس وقت یہ جو نئے لفظ ان کو آ گئے اب مشرقی وسطیٰ، اب یہ مشرقی وسطیٰ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی مشرقی وسطیٰ کی بات سن لیں۔ منسٹری آف فائنانس نے جب یہ پہلی مرتبہ انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں یہ بہانہ استعمال کر کے، تو اس وقت انہوں نے منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا 0.3%، یعنی 1% سے کم فرق پڑے گا، اضافہ ہوگا مہنگائی میں، CPI میں، کنزیومر پرائس انڈیکس میں، ٹھیک ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ تو اب یہ کیسے کہتے ہیں مشرقی وسطیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ رپورٹ یہ بھول گئے، ابھی پچھلے مہینے آئی ہے وہ نہیں، اس جنگ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 1% انکریز ہوگا اوور آل؟ حکومت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، منسٹری فائنانس کی رپورٹ نہیں، لیکن سر یہاں تو رونا ہی سارا یہ ہے کہ جی اس جنگ کی وجہ سے تیل نہیں آ رہا، تیل کم آ رہا ہے، پیٹرولیم پرائسز اب ہیں، وہ کیا چکر ہے پھر؟ سب سے پہلے تو پیٹرولیم پرائسز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہم نے بڑھائی ہیں، 200% تقریباً، if I'm correct۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل قیمت اتنی بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ساتھ انڈیا ہے، ساتھ نیپال ہے، ساتھ بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، وہاں دیکھیں نا کتنی انکریز ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کیوں بڑھی ہے زیادہ؟ تو اس لیے بڑھی ہے کیونکہ ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پائے، اور یہ اچھا بہانہ نظر آ رہا تھا ان کو کہ چلیں ٹھیک ہے لگتے ہاتھوں، اور یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، پلاننگ منسٹر کہہ رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے اس نے بیان دیا ہے کہ جب آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے تو آپ لیوی کے ذریعے اکٹھے کرتے ہیں۔ سو انہوں نے خود جو ہے یہ خلا پیدا کیا ہے، اور پھر اس میں پورا کیسے کیا ہے کہ بیچارے جو بیشتر ہمارے یہاں ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ 2 ویلر کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ڈال دیا کہ جی یہ ہے جناب، اور ان کا پلاننگ منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی جو خود نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ یہ ہم نے ستیہ ناش کیا تازہ۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیں پھر کہ جو لنگڑیال صاحب ہیں وہ جا کے جب اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ بات کہ مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے، تو جب اگر مزید روکا جائے گا تو میں نام بھی لوں گا، تو وہ کیا آپ اور میں روک رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے جس کے پاس اختیار ہے وہی روک سکتا ہے نا، نہیں تو کس کی کیا مجال ہے کہ وہ روکے ان کو؟ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حکمران جماعت ہے۔ جہاں ہم بہت ساری چیزوں میں ریکارڈ بنا رہے ہیں وہیں 2 سال سے یہ گورنمنٹ ریکارڈ قرضے بھی لے رہی ہے۔
مطلب ہمارے پاس خرچہ کرنے کے لیے اماؤنٹ موجود نہیں ہے, خزانہ ہمارا خالی ہے, ہم نئی ایک ترمیم لا کے 28ویں جو ہے اپنا NFC کا شیئر وفاق کا بڑھانا بھی چاہ رہے ہیں. قرضوں پہ قرضہ لے کے ہم کیوں امور چلا رہے ہیں؟ ہم اپنی کراس کٹنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم کر کیوں نہیں پا رہے؟ آپ NFC کا شیئر بڑھا دیں, یہ وہ بھی کھا جائیں گے. آپ 100 صوبوں کو آپ ختم ہی کر دیں, 100% ان کو دے دیں, 2 سال میں دیکھنا وہ بھی کھا جائیں گے سارا. یہ ابھی ٹائم ہے, ان کو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں جی ہم ریسٹرکچرنگ اور یہ سرفے کر رہے ہیں, 1 روپیہ بچایا انہوں نے کہیں؟ یہ جو ساری میٹنگ بتا رہے ہیں اورنگزیب صاحب کے, جی میں نے اتنے ڈپارٹمنٹس کو ریویو کیا فلانا ڈھینا, کوئی ایک پوسٹ ختم کیا انہوں نے جو حاضر اس میں بندہ بیٹھا ہو؟ کوئی ایک گاڑی کم کی ہے, کسی طرف 1 روپیہ کم کیا انہوں نے؟ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں کیا انہوں نے اور قرض بڑھا دیا. 14 ٹریلین تو نیا لے لیا انہوں نے اسی پیریڈ میں. یہ جو وہی ریکارڈ قرضے لے رہے ہیں نا, تو پھر سر استعمال کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں چل سکتا یہ ملک. ان کو یہ یہاں تو ٹیکس اکٹھا کریں, وہ نہیں کرنے جا رہے, اور یہ فائنانس کرتے جا رہے ہیں. اس سے مہنگائی ہوتی ہے. جتنی آپ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کریں گے اتنی آپ کی معیشت کو ٹھیس پہنچے گی. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے بینکوں کے پاس ڈپازٹ ہے عوام کا, وہ تقریباً سارے ہی حکومت نے لے لیا ہے. تو جب ایگریکلچر کے لیے اور انڈسٹری کے لیے, کامرس کے لیے بچے گا ہی کچھ نہیں ہے, تو معیشت کہاں سے چلے گی؟ اچھا سر, IMF ہمارا کتنا اب ہمیں ٹائٹننگ سچویشن میں لے کے جائے گا؟ کیونکہ ان کی کچھ اپریسیشن بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی اگلی شرائط کا پرچہ ان کا آ جاتا ہے. آپ کے خیال میں وہ کتنا ایک ہمارے لیے زیادہ ہرڈل ہوگی؟ کس تو اپروول میں ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنا ہمیں اس سٹیج سے گزرنا پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ جو اگلا مہینہ ہے نا جی, یہ ڈیفائننگ ہے. یہ جو مئی کا شروع ہو گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے وہ ایگزیکٹو بورڈ نے پاس نہیں کیا ہے امریکہ میں, واشنگٹن میں, IMF نے. تو اس کا مطلب یہ ہمیں وہ قسط نہیں ملی ہے. وہ قسط نہیں ملی ہے تو ابھی تک تو چیزیں جو ہیں وہ ہینگ کر رہی ہیں. تو ابھی یہ بجٹ فارمولیشن ہو رہی ہے. اگر انہوں نے بجٹ فارمولیشن میں یہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن کا جو انہوں نے سارا عندیہ دیا ہے, جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنی ہے, خاص طور پہ جو بھاری سیکٹرز ہیں جیسے آٹوموٹیو ہے, جیسے موبائل فونز ہیں, جیسے اور سارے ہیں, اس میں سینکڑوں جو HS کوڈز ہیں ان کے اوپر وہ بتدریج کم ہونا ہے ٹیکس. تو یہ نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ وہیں رہے. یعنی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شو روم نہیں بنائیں گے, ان کے سروس سینٹر نہیں ہوگے تو ہم امپورٹ نہیں ہونے دیں گے, یہ اس طرح کی چیزیں. اور یہ انوائرمنٹ کے لیے ان کی گاڑیاں جو یوزڈ گاڑیاں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یعنی یہ بیریئرز کریٹ کر رہے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ یہ بیریئرز ہم نہیں مانتے ہیں, نہ یہ بننے ہیں. آپ اگر کمپیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کمپیٹ کریں, آپ بند کر دیں شو روم. ہم نے تو نہیں آپ کو کہا کہ بڑے بڑے شیشے والے شو روم بنائیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ دوسروں کو مجبور کریں. جب آپ نے یہ پورا ونڈ فال لیا ہے 40 سال سے, آپ نے ڈیلیشن کی کوئی نہیں ہے, اور مہنگی گاڑیاں آپ بیچتے رہے ہیں پاکستان میں, اور وہ پیسہ آپ باہر لے جاتے رہے ہیں بجائے کہ آپ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹریلائزیشن شروع کریں. تو اب آپ کو ٹائم آ رہا ہے کہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, تو آپ چیخیں مار رہے ہیں, تو اب آپ کمپیٹ کریں. اچھا سر, ایک آخری سوال ادر دین اکنامک جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس سے ہٹ کے, کہ آپ کے خیال میں پولیٹیکلی بھی دیکھا جائے تو ایک بریتھنگ سپیس ہوتا ہے, تبھی سسٹم رواں ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ویسے تو ڈیموکریٹکلی بڑے محاذوں کے اوپر بات کر رہی ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی ہیں وہ یہ شکایت کر رہی ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی نیگوسیشنز کروا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کی پارٹیز کو آپ موقع نہیں دے رہے کہ وہ بھی ایک ہیلدی کمپٹیشن کا حصہ بنے. آپ کے خیال میں جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, 190 بلین پاؤنڈ کا ان کا کیس ہے, ویسے تو وہ ریسنٹلی لگا ہے اپیلوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن وہ بھی بڑی اس کے لیے ایک لانگ سٹرگل کے بعد ان کا نمبر آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو, اپوزیشن کو بھی موقع دینا چاہیے ہیلدی پالیٹکس کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ بہت بہتر راستہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹ ہیں, اول تو میں نے یہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے سارا وہ پڑھا ہوا ہے. اچھا. اور اس میں جو سب سے مزیدار چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ٹیسٹمونی ہے. جب ان سے انکوائری کی گئی کہ آپ کے خلاف یہ الیگیشنز ہیں, آپ اس کا جواب دیں, وہ پڑھنے کے لائق ہے. جو کیس کے اندر سارا متن ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے. تو جب آپ وہ پڑھیں گے تو یہ ان کی اہلیہ کا کردار ویسے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ان کی اہلیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اگر کسی ٹیکنیکلٹی پہ یا سمجھوتے پہ نکل جائیں, باقی بھی تو سارے نکل ہی گئے ہیں نا, تو شاید ان کے لیے بھی کوئی ایسا راستہ نکل آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی جواز اب رہتا نہیں ہے ان کا انصاف کی باتیں کرنے کا. اس کیس کے بعد جی اگر آپ وہ کیس پڑھ لیں, آپ پڑھ کے مجھے بلا لیں, میں وہ حصے لے آؤں گا جو آپ کو بتاؤں گا. مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی تک آپ کے ساتھ یا پاکستان لیول پہ کسی کے سامنے یہ بات نہیں ہوگی. جس میٹنگ میں وہ سیلڈ انویلوپس دیے گئے تھے, کیبنٹ کی میٹنگ, گورنمنٹ آف پاکستان کی کیبنٹ کی میٹنگ, جو ایجنڈا آئٹم بھی نہیں تھا اور آنن فانن لا کے ڈال دیا, اس میٹنگ میں کو کس نے بلایا تھا, وہ کیوں وہاں بیٹھے تھے جب ان کا کیس ڈسکس ہو رہا تھا؟
تو آپ اس کیس کی شروعات دیکھیں نا کہ یہ جو نیشنل کرائم اتھارٹی جو ہے برطانیہ کی، یہ کیس کس نے انیشیٹ کیا اور پھر اس کا ایویڈنس سارا کس نے اڑایا؟ یہ ادھر نون لیگ کو کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ ہر جگہ جا کے ریکارڈ جلا دیتے ہیں کہ جی انہوں نے لاہور کا پراپرٹی ریکارڈ جلا دیا، انہوں نے ڈی سی آفس کا ریکارڈ جلا دیا، انہوں نے وہ جو رائیونڈ والی سڑک تھی اس کا ریکارڈ جلا دیا، اور یہ پرانے پاپی ہیں اس کام کے، اور یہ ایک بہت بڑا الزام لگاتے تھے۔ تو جو یہ کیس ہے، جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کا جو عمران خان صاحب کا جو شہزاد اکبر صاحب ہے، ان کے دفتر سے وہ ریکارڈ کس نے غائب کیا؟ یہ سارے وہی ہتھ کنڈے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب تو ہاتھ جھاڑ کے لندن میں جا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، ریکارڈ کدھر گیا؟ ریکارڈ کیسے غائب ہوا؟ انہوں نے خود غائب کیا وہاں سے، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ان کے اپنے وہی ساری چالیں ان کی ہیں جو یہ دوسروں کو الزام لگاتے تھے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہوگی، میرا خیال ہے کہ اب اپیلیں جب یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے۔ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ہم کسی اور ایسے موقع کے لیے رکھتے ہیں جب یہ ہیئرنگ بھی شروع ہوگی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد جہاں ہم نے پاکستان اور ایران اور امریکہ کی نیگوسیشنز کی بات کی ہے، تو ابھی بھی سفارتی لحاظ سے ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہو رہے ہیں۔ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہی نیگوسیشنز کی مدد سے یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے جو بحری جہاز ایران کا اپنے قبضے میں لیا تھا وہ بھی پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ایران کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جہاں دونوں طرف سے تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، وہیں کہیں نہ کہیں ڈپلومیسی بھی خاموشی کے ساتھ اپنا اثر کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق سربراہ علی صاحب، جن سے ذرا پاکستان کا جو سفارتی ایک پیس ہونا چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر فرمائیے گا کہ امریکہ نے ایک طریقے سے اعتماد سازی کو ہی مزید بہتر یا مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کو ایرانی جہاز ہینڈ اوور کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کا ایفرٹ رہا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکشن لیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی کنیکشنز ابھی بھی اسٹیبل ہیں؟ نہیں جی، امریکہ کنفیوزڈ ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک ایگریمنٹ ہو، لیکن وہ اس قسم کی ہو کہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ ایران سرنگوں ہو گیا اور وہ جیت جائے گا۔ یہ بہت اچھا جیسچر ہے بائی دی وے، یہ جو ایران کا کہ شپ کے سیلرز کو واپس کرنا، اور اس میں پاکستان کی بھی ایفرٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ حالات اب جس طرف اس کے بعد جا رہے ہیں نا، وہ کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اب انہوں نے یہ نیا آپریشن شروع کیا صبح سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ممالک کی جہازوں کو اب نئے ہرمز میں سے گزاریں گے نیول ایسکورٹ میں۔ ابھی تک کیا تو نہیں ہے، ایک دو ایرانین شاید کچھ فائرنگ بھی ہوئی ہے، لیکن یہ سیدھا دوبارہ ہاسٹیلیٹیز کا پیش خیم ہے، کیونکہ اگر آپ نئے ہرمز کو جو کہ بلاک کی ہوئی ہے ایران نے، اس میں سے لوگوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو پھر ایران اٹیک کرے گا، تو وہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمائے گا کہ ایران اب بھی اس موقف پر قائم ہے کہ آبنائے ہرمز سے کسی کو بھی بغیر اجازت کے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بین الاقوامی جو لاز ہیں اس سے متصادم نہیں ہوتی یہ کنڈیشن؟ دیکھیں جی، ایگزیکٹلی تو نہیں انٹرنیشنل رولز کے ساتھ کانفلکٹ کرتا، کیونکہ ایران سگنیٹری نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز لا آف دا سی کے ساتھ، اور مزے کی بات یہ نہ ہی امریکہ ہے۔ تو لیکن جو کسٹم ہے انٹرنیشنل رولز کا کہ فریڈم آف نیویگیشن ہونا چاہیے، اس کے تحت ایران اس کے ساتھ ان کانفلکٹ میں، لیکن اس میں پھر ایران کا یہ موقف ہے کہ جی ہم تو جنگ میں ہیں، ہم تو حالت جنگ میں، ہم حالت پیس میں تو نہیں ہیں، تو حالت جنگ میں ہم صرف ان لوگوں کو روک رہے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے بڑی ایمبیگوٹی ہے، اور اس کا حل یہی تھا کہ یہ دونوں ممالک ایک ٹیبل پہ بیٹھتے اور یہ جو ٹو اینڈ فرو یہ انڈائریکٹلی یہ میسیجز جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایران کا جو آخری والا جو پروپوزل ہے، جو 3 سٹیج والا ہے، وہ ورکیبل ہے، کیونکہ اس میں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیوکلیئر ایشو ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کو اور کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، لیکن 3 سٹیجز ہیں۔
اسٹیج 1 میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ ہرمز کھلے، اسٹیج 2 میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں، اسٹیج 3 میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں، اور اس کے جواب میں امریکہ نے میزائلز ڈال دیے جو پہلے نہیں تھے. تو یہ تو اب بیٹھ کے چیزیں حل ہوں گی. یہ جو آدھا ٹیلی ویژن کے اوپر، آدھا ٹویٹس کے اوپر، آدھا ایک دوسرے کو میسیجز دے کے مکس سگنلنگ کر کے، اس طرح میرا تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلح سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن سر یہ بتائے گا کہ ابھی بھی پاکستان کے تھرو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سفارتی چینل ہے جو کہ بحال ہے اور جس کے تھرو بات چیت بھی ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں کتنی پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ کارگر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ایسا تو دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ہوئے نہیں ہیں لیکن بات چیت ابھی بھی کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکل سکے گا؟ دیکھیے ان کا فائدہ تو بہت ہے، لیکن پاکستان کی بھی اب ایک لمٹ ہے نا. پاکستان سارا انڈائریکٹلی کر کے پاکستان نے ٹیبل پہ بھی بٹھا دیا. اس وقت شروع میں ایران نے کہا جی ہم امریکہ سے بات نہیں کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کیا. اس کے بعد مختلف ممالک کے پاس چلے گئے، پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا. اس کے بعد دوبارہ ٹاکس شروع کر دی. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح ٹاکس کا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. اب ایران کے بارے میں تو نہیں اتنے یقین سے کہا جا سکتا، لیکن امریکہ کوئی ٹرافی لانا چاہتا ہے. اب ٹرافی کا لیٹسٹ یہی لگ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں ایران ان پہ اٹیک کرے، ایران بیڈ بوائے بن جائے، اس کے بعد وہ ایران کے مین لینڈ پہ اٹیک کریں اور اس کے بعد دوبارہ سیز فائر کی طرف جائیں. اس حد تک چھوٹی ویژن کے ساتھ جب ایک ملک کر رہا ہو تو پھر پاکستان بھی تھک جاتا ہے. پاکستان کو نے رسکس بھی بہت لیے ہیں. پاکستان نے سب سے بڑا رسک لیا ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا ملک جہاں اس کے 21-22 لاکھ لوگ ہیں، اس نے پاکستان کو اپنی رانگ سائڈ پہ پرسیو کیا. تو جب آپ کسی کو اپنی رانگ سائڈ پہ جی سی سی میں UAE ہو گیا اور ممالک بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان فیئر نہیں ہے، اس کو ایران کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو پاکستان نے وہ تمام چیزیں اصولوں کی خاطر، اپنے انٹرسٹ کی خاطر چھوڑی ہیں. تو ان دونوں ممالک کو اب آمنے سامنے ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، لیکن لگتا نہیں ہے. امریکہ کا ارادہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کوئی چھوٹی اسکرمش ہو یا بڑی ہو، وہ اس کے ذریعے کسی طرح جیت کا اعلان کرے. یہ جو جیت کا اعلان ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ کرے میری تھیوریز غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی کائنیٹک ہونے والی ہے جنگ. اس کے بعد چائنا کا ٹرپ آ جائے گا. اگر چائنا کا ٹرپ انہوں نے اپنا اور دو ہفتے آگے کیا کر دیا تو ہم کہیں دوبارہ وار کی طرف نہ چلے جائیں. اگر ہم دوبارہ وار کی طرف چلے گئے تو پاکستان بہت انانویبل پوزیشن میں ہوگا، کیونکہ پاکستان نے پیس کی کوششیں کی ہیں اور پاکستان نے امریکہ کی طرف سے بھی کوششیں کی ہیں. تو پھر ایران یہ کہہ سکتا ہے آپ نے تو اتنی کوششیں کی، امریکہ نے آپ کا پاس نہیں کیا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ جو راستہ ہے نا درمیان والا، یہ بڑا مشکل راستہ ہوتا ہے. لیکن یہ بتائے گا کہ ایران کی طرف سے جو امریکہ کے اوپر سو کالڈ جارحیت یا ایگریشن کی بات ہو رہی ہے، جس کا الزام امریکہ بارہا لگا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن اگر برقرار رہتی ہے تو پھر ریجن میں جو بیلنس ہے وہ کیسے مینٹین ہو سکے گا؟ وہ جی جنگ کر کے بحال کرے گا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اگر اس کو اوپن کوئی راستہ نہیں دیا جاتا پیس کا، نیوکلیئر کی صورت میں اور ادر صورت میں، تو وہ دوبارہ اٹیک کرے گا اور وہ کہے گا میری نیوی نے دیکھو ان کا دماغ درست کر دیا اور انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا، اور ہم تو لوگوں کی فری نیویگیشن کی کوشش کر رہے تھے. سارا جھوٹ ہے. ایک طرف تو آپ نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے، کیا فری نیویگیشن کی؟ آپ تو بیٹل آف ویلز کر رہے ہیں. اس بیٹل آف ویلز میں پاکستان کو میرا خیال ہے فرملی اب ان دونوں کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ ٹیبل پہ نہیں آتے تو دین آئی تھنک وی ہیو لاسٹ اور بیٹل ٹو، کہ آپ دونوں کو کسی طرح ہم آپ دونوں کے درمیان امن کریں، اور پاکستان کو بھی وارننگ دے دینی چاہیے کہ پھر خود ہی کرو. کیونکہ یہ جو ہے نا نیوی شپس کا اسکارٹ کر کے لے کے جانا، یہ تو سیدھا سیدھا جنگ کی تیاری ہے.
اب یہ بھی بتائے گا کہ اگر یہ سچویشن مزید سٹیبل نہیں ہوتی ہے اور جس طرح مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنا چاہیے، تو پاکستان کو پھر اس وقت ریجن میں بیلنس مینٹین کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہوگا اور کیا سٹانس اختیار کرنا چاہیے سفارتی لحاظ سے؟ بہت مشکل ہے نا جی. پاکستان نے تو اپنی پوری اسٹیٹ اور لوگوں کا سارا کچھ امن کی خاطر کیا. اگر آپ ماننا ہی نہیں چاہتے اور آپ پاکستان کو سائڈ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، پاکستان کو کانفیڈنس میں بھی لیتے ہیں، لیکن جو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر امریکہ کو یہ تیسرا جو انہوں نے امینڈڈ ورژن دیا ہے یہ مان لینا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایران نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تیسری سٹیج میں ہم گلف کے تمام ممالک کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا صلح کا ارینجمنٹ چاہتے ہیں. اب جو بات امریکہ کو بری لگ رہی ہے وہ ایران کی بالکل جائز بات ہے. وہ کہتا ہے اب ہمیں بتائیں کہ آپ ہم پہ دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ہم 3% تک یورینیم کی انریچمنٹ کم کرنے کو تیار ہیں 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، ابھی نہیں. اور ہم کوئی سٹور نہیں کریں گے یورینیم. اب اتنی بڑی آپ نے دے دی، امریکہ اس پہ بھی خوش نہیں ہے اور اب اپنے جنگ بھیجنا چاہتا ہے. ابھی تک کچھ خاموشی ہے، ابھی تک اعلان کیا ہے لیکن پریکٹیکلی اندر نہیں گئے ہیں. آج صبح سے شروع ہونا تھا، تو اللہ کرے رک جائیں. اور یہ جو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دو دفعہ کہا بھی ہے کہ جو تیسرا سیٹس آف پروپوزلز ہے وہ اچھا ہے اور یہ وہ، اور اس کے فوراً بعد اس کو نیگیٹ کیا کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. تو ایک ایسا امریکی صدر جس کی اپنی اوپینین ہی نہ ہو، جو ایک اور ملک سے ڈائریکشنز یا لے رہا ہو اسرائیل سے، اور جس کے اندر کے لوگ اس کو وکٹری دینا چاہتے ہوں، یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ایران نے بھی غلطی کی تھی. جن دنوں میں امریکنز یہاں اپنے نمائندے بھیج رہے تھے اور ایران نے کہا ہم بات نہیں کریں گے. بھئی اگر آپ نے اس کے بعد عمان جانا تھا، رشیا جانا تھا، ٹھیک ہے جائیے، لیکن ایک راؤنڈ تو کر لیتے نا جب موقع تھا. یہ موقع بار بار نہیں آتے ٹیبل پہ بیٹھنے کے، یہ پاکستان نے فراہم کیے ہیں. تو پاکستان کو یہ لوگ embarrassing سچویشن میں نہ ڈالیں اور سامنے بیٹھ کے اب بات کریں. دے شوڈ بی کالڈ. یہ چائنیز ٹرپ سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ کو آ جانا چاہیے، یا ایرانین پریزیڈنٹ کو بھی آ جانا چاہیے لائک ایک ہفتے کے اندر، اور اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں وہ. لیکن آ جائیں، کیونکہ یہ جو ہے نا کہ کوئی ایکسیوس سے سٹوری آ رہی ہے، کوئی کہیں سے آ رہی ہے، کوئی تنظیم سے آ رہی ہے. بھئی آپ سامنے بیٹھ کے بات کریں، دنیا کو بتائیں کون کیا پروپوزلز ہیں آپ کے، اور اس کے بعد امن کا حل نکالیں. امن امریکہ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، امن ایران کے لیے بھی بہت اچھا ہے، امن پوری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ عمران علی صاحب، سابق سفیر میرے ساتھ موجود تھے، اور بڑی حد تک پاکستان بڑی میچورٹی کے ساتھ یہ تمام امور دیکھ رہا ہے، لیکن اس پہ بہت حد تک ذمہ داری خود ایران اور امریکہ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. دوسری مرتبہ بھی ایران کی طرف سے جو مختلف پوائنٹس ہیں نیگوسیشنز کے وہ شیئر کیے گئے ہیں، اور امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر غور تو کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے اس کے اوپر بڑا کلیئر یس اور نو نہیں کیا ہے. آنے والی یقیناً چند دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جب تک کہ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر ریاکشن نہیں آتا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.